बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम सेक्सुअल डिज़ायर एंड इस्लामिक लॉज के बारे में। हम लोगों का साथ दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब किबला। आइए एक बार फिर से शो पर उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले एपिसोड में नाज़रीन हम लोगों ने बात किया था कि कौन कौन से वो दिन हैं जब आप ताल्लुकात बनाते हैं, और बेहतर है और उसके शराइत भी आगे ने बताए थे कि अगर आप बनाते हैं तो किस तरह का बच्चा इस दुनिया में आ सकता है। अब सवाल ये है कि कब कब ताल्लुकात बनाने को मना किया गया है, यानी मकरूह है, हराम है। आगे ये सवाल है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब वो जान लिया हमने तो ये भी जानना ज़रूरी है, इसलिए कि बाज़ रिवायतों से ये मिलता है कि कुछ ऐसे भी औक़ात हैं जिसकी बिना पर अगर बच्चा होगा तो नाक़िस होगा। वो अभी मैं अर्ज़ करता हूँ कि 4 उंगलियां हो गई हैं, 6 उंगलियां हो गई हैं, तो उसको पहले मैं हराम रीज़न बताया गया है। हाँ, तो मैं पहले आपको वो हराम वाली बता देता हूँ, फिर वो मकरूह आता हूँ कि जिस्मानी ताल्लुकात बनाना कब हराम है। तो नंबर 1, जब आदमी हालत एहराम में हो, हज पे गया है, उम्रे पे गया, हालत एहराम में हो। 2, हालत निफास, कि जब औरत को वो विलादत के बाद जो आता है तो वो हालत निफास। 3, हालत एतिकाफ। एतिकाफ जाहिर सी बात है कि आदमी मस्जिद में है तो ये अमल नहीं हो सकता। 3, माह मुबारक रमज़ान या कोई भी जब वाजिब रोज़ा रखते हो तो भी आदमी जो है, मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि रमज़ान के तो रोज़े वाजिब हैं, आप रोज़े की हालत में ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। मसलन आपने नज़र कर ली है मुअय्यन की कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम 13 रजब को रोज़ा रखेंगे जी, और हो गया तो आपके ऊपर 13 रजब को वाजिब है। अच्छा, तो अब वो उस दिन आप ये काम नहीं कर सकते, इसलिए कि रोज़ा आपको उस दिन वाजिब है। एक चीज़ और है, ये लोग जहन में रखें, आदमी गया हज पर, हज कर लिया, हज के अहकाम में एक जो है वो रुकन है तवाफ़े निसा। वो किसी ने बताया नहीं आपको जी, वो छोड़ के चले आए आप। तो जब तक वो तवाफ़े निसा नहीं हो जाएगा तब तक आप ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। अच्छा, या तो आप खुद जाइए दोबारा, हज बिना इसके मुकम्मल ही नहीं होगा। हज तो हो गया, हज मुकम्मल हो गया, लेकिन आपका ताल्लुकात तो अब या तो आप दोबारा जाइए, या वहां कोई हो या कोई जा रहा हो तो उसको कहे भाई मेरी तरफ से, अच्छा, कोई भी अदा कर सकता है, दूसरा भी कर सकता है। तो ये तो हो गई वो जगह जहां क्या है, हराम है जी। अब आइए वो जगहें जहां जो है वो ताल्लुकात बनाना मकरूह, हराम तो नहीं है, मकरूह है। और जैसे वो मुस्ताहब वाले के असरात हो रहे थे ना, वैसे यहाँ भी इन मकरूह एक्चुअली होता क्या, ये बताइए। मकरूह ये है कि जो चीज़ शरीयत को पसंद नहीं है, लेकिन गुनाह नहीं है, अच्छा, नहीं करेंगे आप तो बेहतर है। जैसे मुस्ताहब वाजिब नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, यानी एक ऑप्शन रखा गया है। ये आपको जो है मना नहीं किया जा रहा है, बट अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, करेंगे तो कोई हरज नहीं है। ओके जी। तो मकरूह है उन रातों में और दिनों में जमा करना जबकि सूरज या चांद गहन लगा हो। 1, 2, सूरज डूबने वाला हो, गुरूब आफ्ताब के मौके पर। इसी तरीके से तुलू आफ्ताब के मौके के ऊपर निकलने वाला सूरज, वो दुआ का वक्त है भाई, तुम वहां कहां लग गए हो, दूसरे काम में गए। 4, शब अव्वल माह जी, किसी भी चांद की पहली रात को। ओके, समझ गया। सिवाय माह रमजान के, माह रमजान की अव्वल है, पहली रात है, कोई हरज नहीं है। अच्छा। रमजान के अलावा अगर कोई और जो है वो महीना है तो पहली रात को मकरूह है। ओके। इसी तरीके से आखिरी रात, यानी आज 29 हो गई तो अब वो 30, शबे 30 भी हो सकती, शबे पहली भी हो सकती, तो दोनों इस्लामिक कैलेंडर, हाँ इस्लामिक चांद की बात कर रहे हैं कि पहली और आखिरी। खूब, एक ये है कि आदमी जो है वो सो रहा है और उसको एहतलाम हो गया। एहतलाम को अंग्रेजी नाइट फॉल, यानी वो नजिस हो गया, गुस्ल जनाबत उसके ऊपर वाजिब हो गया। अब उसकी आंख खुली, उसने सोचा यार नहाना तो है ही है, तो लाओ फिर से, खबरदार अगर आपको एहतलाम हो गया है बगैर गुस्ल के फिर जमा करना मकरूह है। ऐसे कमरे में जहां कोई बच्चा सो रहा हो,
لیکن کتنی احتیاط دین بتاتا ہے. جی بالکل. کہ ایسے کمرے میں ٹھیک ہے وہ سو رہا ہے اور خراٹے لے رہا ہے, تب بھی اسلام منع کرتا ہے, مکروہ ہے. نئی چیز برہنہ ہو جانا ایک دم سے مکروہ ہے. اچھا. کپڑا ڈال لیجیے الگ سے, بٹ برہنہ ہو کر کے مکروہ ہے. 10واں, آسمان کے نیچے, جیسے کوئی چھت نہیں ہے, ڈائریکٹ آسمان کے نیچے, آسمان جسے کہتے ہیں, کھلے آسمان جسے کہتے ہیں, مکروہ ہے. قبلہ رخ اور پیٹھ نہ ہو نہ چہرہ ہو قبلے کی طرف. جیسے پیشاب پاخانہ جو ہے منع ہے, رو بقبلہ پشت بقبلہ, ویسے یہ مکروہ ہے کہ قبلہ رخ نہ ہو اور پشت. سمپل یہ ہے کہ جس طرف مسجد کا ڈائریکشن ہے نماز پڑھتے ہیں, ہاں اس طرف نہ ہو آپ کا ڈائریکٹ. تیسرے 12ویں چیز یہ ہے کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہو, معلوم ہوا کہ ابھی آپ نے کھانا کھایا 8 بجے اور نہ, پیٹ بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے. جہاں کوئی بچہ دیکھ رہا ہو وہاں بھی آپ کو یہ کام, یا آپ کی آواز سن رہا ہو, جی اگرچہ متوجہ ہو یا متوجہ نہ ہو, اذان اور اقامت کے درمیان مکروہ ہے. بغیر وضو یا غسل کے جماع مکروہ ہے. جیسے ہم نے کہا نا کہ مستحب ہے کہ دونوں وضو کریں, جیسے کہ اگر بغیر وضو کے ہے تو مکروہ ہے. شب عید قربانی یعنی بقرعید والی, 9 ذی الحج گزر گیا, شب 10 ذی الحج, اس کے لیے یہاں تو نہیں ہے لیکن ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ اگر اس رات آدمی یہ کرتا ہے اور کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی انگلیاں یا 4 ہو جائیں گی یا 6 ہو جائیں گی, یہ نکل آئے گا. اچھا. عید فطر کی شب میں تو وہ تو آ گیا اسی ذیل میں کہ ہر رات چاند کی پہلی رات, تو شب عید فطر بھی مکروہ ہے. اس کے علاوہ کوئی حرج نہیں ہے. آگا آپ نے بتایا جس طریقے سے کہ یہ تاریخ ہیں اور یہ دن ہے جس دن مکروہ اور حرام قرار دیا گیا ہے. آج کل جو میڈیکل سائنس ہے وہ ترقی کر رہی ہے دھیرے دھیرے, تو کچھ لوگ ایسا ماننے لگے ہیں کہ جب جو MC آتا ہے, جو منتھلی سائیکل ہوتا ہے, وہ حیض کے دوران تعلقات بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لحاظ سے لاز کیا کہتے ہیں, اسلامک لاز؟ اسلام نے منع کیا, بالکل منع کیا ہوا ہے. اوکے, اس کا ریزن بھی کچھ بیان کیا گیا ہے کہ روایت کہتی ہے کہ اگر انسان دوران حیض اپنی زوجہ سے تعلق قائم کرے گا اور اس سے کوئی بچہ پیدا ہوگا, وہ دشمن اہل بیت ہوگا. یہ صاف روایت ہے. جی, جیسے ولد الزنا دشمن اہل بیت ہوگا, ویسے ہی ولد الحیض بھی جو ہے وہ دشمن اہل بیت ہوگا. اس میں ایک سوچ ہم لوگوں کا ساتھ یہ دے دیتی ہے کہ جب آپ کے مطلب خواہشات جاگ رہی ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو حرام کام سے بچنا ہے, اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ کر لو. یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر حرام سے بچنا ہے. پھر میں نے جو ہے اسی لیے مجھ کو یہ اندازہ تھا کہ اس طرح کی باتیں ان چیزوں میں آئیں گی, لیکن اسی لیے ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں عرض کیا کہ امام فرماتے ہیں فتویٰ دینے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے کسی طرح کا کوئی آگے بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی اگلا سوال ہے کہ 4 سال سے ہمارے شوہر باہر ہیں, چھٹی نہیں مل رہی ہے, اور جب آنے کی بات ہوتی ہے تو اکثر وہ کہتے ہیں کہ اگر چھٹی مل گئی یا اگر میں چلا آیا بنا بتائے تو میری جاب جا سکتی ہے. اب 4 سال ہو چکے ہیں اور میرے جو خواہشات ہیں اس پر بھی کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. ایسی صورت میں مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, آپ نے شادی کی ہے تو جو شادی کے احکام ہیں اس میں تو صاف ہے کہ بغیر بیوی کی مرضی کے آپ 4 مہینے سے زیادہ ازدواجی تعلقات کو منقطع نہیں رکھ سکتے. 4 مہینے سے زیادہ منقطع نہیں رکھ سکتے. تو اب اگر آپ 4 سال ہیں اور بیوی اگر راضی نہیں ہے تو آپ نہیں رہ سکتے. اچھا, یہ قانون ہے. یہ قانون ہے. وہ کہاں جائے گی بیچاری؟ جی, آپ تو دوسری شادی کر لیں گے, آپ تیسری کر لیں گے, اس کا کیا ہوگا؟ بالکل. لہذا یہ آپ کو باؤنڈ کیا گیا کہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں. تو اب یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے, بلکہ یہاں تک 4 دن سے زیادہ آپ بیڈ الگ نہیں کر سکتے. جب جھگڑا وغیرہ ہوتی ہے تو ایسا نہیں, یوں بھی آپ کام میں مصروف ہیں, چلو بھائی ہم یہیں سو جاتے ہیں. نہیں, 4 دن زیادہ نہیں الگ رہ سکتے آپ, اور 4 مہینے زیادہ آپ ان تعلقات کو نہیں روک سکتے. اوکے.
اگر بیوی ریڈی ہے کہ آپ وہ راضی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہم لوگوں کو دیہاتوں میں میاں بیوی راضی تو کیا کریں قاضی. ہاں, کیونکہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں نا کہ آپ 2.5 سال کے لیے باہر رہ رہے ہیں تو رضامندی کے ساتھ آپ رضامندی میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ابھی ان کو کیا کرنا چاہیے, مطلب 4 سال سے ہے, اب ان کے شوہر کو مطلب آ جانا چاہیے, بالکل آنا چاہیے, بھلے سے جاب کا تھوڑا سا دقت ہو, اور اگر دقت ہے تو اپنی بیوی سے بات کریں. یہاں سوال پوچھنے سے نہیں ہوگا حل مسئلہ. جی, اپنی بیوی سے بات کریں, اس کو راضی کریں, جی, تب رک سکتے ہیں, ورنہ نہیں رک سکتے. اوکے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا سب سے آسان طریقہ آج کے دور میں ہے, وہ ہے کہ ایسی فلمیں دیکھنا. اس فلمیں سے دیکھنے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور مطلب اس طرح سے میں انجوائے بھی کرتا ہوں, اور کوئی نقصان بھی کسی اور کو نہیں ہوتا ہے, یا کسی کو پتہ بھی نہیں ہو یا نہ ہو. اس طرح کی چیزوں کا دیکھنا حرام ہے, حرام ہے, حرام مطلقاً نہیں دیکھ سکتے ہم. بھلے سے آپ علم حاصل کرنے کے لیے بھی دیکھیں, چاہے جس کے لیے ہو. جو مستحجن ہے وہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے کسی کو اوریاں تھوڑی دیکھیں گے, نہیں دیکھ سکتے. وہ سب بیوقوف بنانے کے سب بہانے ہیں جو ہے وہ. اچھا, ٹھیک ہے. ایسی فلمیں دیکھنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اب اگلا سوال یہ ہے اسی میں, شوہر کو بنا بتائے ہوئے کیا میں کانٹرسیپٹیو لے سکتی ہوں, یعنی برتھ کنٹرول جو پیل. ہاں, یہ سوال آپ کا بہت معقول ہے, اور اس میں ذرا سا تھوڑا سا فرق ہے مراجع میں, اس لیے میں پھر اٹھا لوں توضیح المسائل. بالکل. اور میں اس سے دیکھ کے آپ کو میں بتاتا ہوں. کیا سوال تھا کہ کوئی بھی دوا یا انجیکشن لگا لیا یا گولیاں کھا لی, یہی سوال ہے نا. جی. اب اس میں 2 آپشن ہے. ایک یہ کہ شوہر کو پتا ہے, شوہر راضی ہے, دوسرا یہ کہ شوہر راضی نہیں ہے. 2 صورت. تو کیا ان دونوں صورتوں میں عورت کے لیے یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ جواب اب آئیے. آیت اللہ بہجت اور آغا خامنئی اور جناب نوری اور جناب مکارم شیرازی, ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر جسم کے لیے بہت نقصان دہ نہیں ہے اور شوہر راضی ہے, یہ ذہن میں رہے, اور شوہر راضی ہے, تو اس طرح کی دوائیں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک آیت اللہ العظمہ تبریزی, آغا وحید خراسانی, مرحوم فاضل الانکارانی اور آغا سیستانی, اس لیے اس وقت تو زیادہ تر مقلد ان کے اس لیے, اور آغا سیستانی, ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر زیادہ نقصان نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے, اگر شوہر راضی ہو یا شوہر راضی نہ ہو, تو بنا شوہر کے بتائے ہوئے بھی آپ لے سکتی ہیں. لے سکتے ہیں ان کے فتوے کے مطابق. ان کے فتوے. جی. اوکے. آغا صافی گل پاگانی فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ نقصان نہیں ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ شوہر کی نالج میں ہو اور وہ راضی ہو, ورنہ اشکال کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آغا سیستانی کیا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, شوہر راضی ہو یا راضی نہ ہو. وہی بات کہ بھائی جھیلنا تو ہم کو ہے نا, ان سے کیا مطلب ہے. تو آغا سیستانی کے فتوے کے اعتبار سے کوئی حرج. اچھا, اس کا کچھ ٹائم بھی دیا گیا ہے, کیونکہ جو پیلز وغیرہ آتی ہیں وہ 72 گھنٹے کی ہوتی ہیں, تو اس کے حساب سے بھی کچھ بتایا گیا ہے, کیونکہ ٹھہرنے میں بھی وقت لگتا ہے, یا اگر اس کے بعد بھی انسان کرنا چاہے, لینا چاہے, تو پھر یہاں پہ کیا ہوگا؟ بھائی دیکھیے, اس کو ہم نہیں بتا سکتے وہ کیا چیز ہے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اس طرح کی دوائیاں لینا, بعض کہتے ہیں کہ شوہر کے علم میں ہونا چاہیے, اس کو راضی ہونا چاہیے. آغا سیستانی میں کوئی حرج نہیں ہے, شوہر راضی ہو نہ راضی ہو کوئی مسئلہ نہیں. جیسا آپ نے کہا کہ جھیلنا اس کو ہے, پالنا اس کو ہے, تو وہ اپنے حساب سے ڈیل کر سکتی ہیں. بس اب ایک سوال اور اس میں کرنا چاہوں گا کہ یہ کہہ رہے کہ کبھی کبھی جو ہے ہمارا 2 سے 3 بار تعلقات بن جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا 2 سے 3 بار ہمیں غسل جنابت کرنا ہوگا؟ ہر غسل کے بعد پچھلی جو ہے وہ ساری جنابتیں ختم ہو جائیں گے. جی. اب آپ نے 1 بار کیا ہے, 2 بار کیا ہے, 3 بار کیا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر نزدیکی کے بعد الگ الگ غسل ہو. بہتر یہ ہے. لیکن اگر آپ نے ایک ساتھ جو ہے 2-3 بار ہو گیا ہے تو ایک غسل اس کے لیے لاسٹ میں کافی ہے. اوکے. تو اسی ٹائم پہ ایسا نہیں ہے کہ 3 بار غسل کرنا ضروری ہے, ایک ٹائم پہ کر لیا تینوں کا مکمل, ایک کر لیا کافی. اور ورنہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہر تعلقات کے بعد آپ غسل جنابت کر لیں, بہتر ہے. اوکے آگا, بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے. جزاک اللہ. تو جی ہاں ناظرین, آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ اہم سوال کے جواب آپ تک پہنچائے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر اسی حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.